सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ साथियों, प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 12वां दर्स पढ़ने जा रहे हैं और आज का दर्स थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। हम अब तक 11 दुरुस मुकम्मल कर चुके, तो उसमें से पहला दर्स तो एक मुकम्मल सूरा यानी सूरह फातिहा पे मुश्तमिल था, और उसके बाद वाले दर्स यानी दूसरा दर्स से 11वें दर्स तक वो मुख्तलिफ़ आयत पे मुश्तमिल थे। यानी किसी एक मौजू को लेकर हम बहुत सारी आयतें, मुतशाबे आयत को पढ़ रहे थे। तो आज हम एक मुकम्मल सूरे को फिर से पढ़ेंगे, और इस सूरे की आयत को भी हमने पहले लिया था। मुख्तसर है सूरा और बहुत अहम है। इसमें आखिरी में, इस सूरत के आखिर में बैत का ज़िक्र किया गया था, जो हम 10वें दर्स में पढ़े थे, ख़वातीन की बैत। तो आज हम वो सूरे को यानी सूरह मुम्तहिना को मुकम्मल पढ़ लेंगे। इसमें 2-3 अहम बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो बैत का ज़िक्र आया था, वो तो आप लोग पढ़ चुके। दूसरी बात, गैर मुस्लिम लोगों को अपना दोस्त या साथी बनाना कैसा है, इसके बारे में ये आयत है। ये सूरा देखिए आप, 28वें पारे में है। सूरह मुम्तहिना मदनी सूरत है, 13 आयतें हैं इसमें और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी पहली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, तुम मेरे और तुम्हारे दुश्मनों को, मेरे दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। तुल्क़ूना इलैहिम बिलमवद्दा, इस तरह से कि तुम उनसे मोहब्बत से मिलो। वक़द कफ़रू, और इस हाल में कि उनकी हालत ये है कि वो कुफ्र कर चुके हैं, इनकार कर चुके हैं उसका। बिमा जाअकुम मिनल हक़, किसका इनकार कर चुके? वो जो तुम्हारे पास हक़ आया है, यानी कुरान मजीद और इस्लाम। युख़रिजून रसूल व इय्याकुम, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुम्हें निकाल देते हैं, यानी मक्के से जो हिजरत हुई थी उसका ज़िक्र फरमा रहे हैं अल्लाह ताला। वो तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुम्हें निकाल देते हैं, इस वजह से कि अन तुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम, इस वजह से कि तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर जो तुम्हारा रब है। फिर फरमाया, इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फ़ी सबीली, अगर तुम निकले हो मेरी राह में, मेरे रास्ते में जिहाद के लिए, वब्तिगा मर्दाती, और मेरी खुशनुदी को चाहने के लिए, हासिल करने के लिए अगर तुम निकले हो, तो सिर्रून इलैहिम बिलमवद्दा, क्या तुम उनके साथ छुप के, लोगों से छुप के तुम उनके साथ मोहब्बत का इजहार करते हो, या ऐसे काम करते हो जो उनके लिए फ़ायदा मंद हो। व अना आलमु बिमा अख़फ़ैतुम वमा आलनतुम, इस हाल में कि मुझे इल्म है उसका जो तुम छुपाते हो और जो तुम दिखाते हो। ज़ाहिरी तौर पे करो या छुपा के करो, दो भी हालतों में मुझे इसका इल्म है। वमन यफ़अलहु मिनकुम, और ऐसा काम जिसने भी किया है तुम में से, तो वो फ़क़द दल्ला सवा सबील, तो वो सीधे रास्ते से फिर गया है। अब इस आयत के बारे में हम शान नुज़ुल पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इसी में थोड़ी तफसील है, आगे सूरा इंशाअल्लाह हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे। तो ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब एक खातून आई थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, बांदी थी वो, मक्के मुकर्रमा से आई। तो हुज़ूर ने उससे पूछा कि क्या तुम कुफ्र छोड़ कर आई हो, ईमान लाने के लिए आई हो? तो उसने कहा कि नहीं। हुज़ूर ने फरमाया कि हिजरत करके आई हो? तो उसने कहा नहीं। फिर पूछा कि किस लिए आई हो? तो उसने कहा कि फ़क्र फ़ाक़े से परेशान हूँ, इसलिए आई हूँ। तो उस खातून को
جس چیز کی اسے ضرورت تھی دیا گیا، کھانا کپڑا وغیرہ سب۔ جب وہ واپس جانے لگی تو ایک صحابی، حاطب نام تھا ان کا، بن ابی بلتع، تو انہوں نے کیا کیا، ایک خط لکھا۔ یہ فتح مکہ سے ذرا پہلے کی بات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو تیار فرما رہے تھے، تو یہاں پہ تیاریاں چل رہی تھی، تو انہوں نے مشرکین کو اس بات کی اطلاع دے دی اس میں کہ یہاں پہ ایسی تیاریاں چل رہی ہیں، وہ آگاہ رہیں۔ تو وہ خاتون کو انہوں نے خط دے دیا۔ اب انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ تو جب وہ عورت چلی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان میں موجود تھے، اور حضور نے کہا کہ تمہیں فلاں جگہ ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس سے تم خط لے لینا، اور فرمایا کہ اگر وہ خط دینے سے انکار کرے تو اس کا قتل کر دینا، کیونکہ مسئلہ بہت زیادہ بڑا تھا۔ تو صحابہ گئے اور حضور نے جو جگہ بتائی تھی بالکل اسی جگہ پر ایک عورت تھی۔ اس عورت کو رکا کر پوچھا کہ خط نکال کر دے دے۔ اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ 2-3 بار بولے، اس کے بعد بھی نہیں دی، تو صحابہ پلٹ جانے لگے۔ تو حضرت علی پلٹے اور فرمائے کہ جب حضور نے فرما دیا کہ اس کے پاس خط ہے تو ہے، اور انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور کہنے لگے کہ یا تو خط دے دے یا گردن دے دے۔ تو وہ عورت ڈر گئی اور اس نے اپنے سر کے بالوں میں وہ جوڑا بندھی ہوئی تھی، اس میں سے وہ خط نکال کے دے دی۔ تو خط لے کے حضرت علی اور صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور نے ان کو بلایا، اس صحابی کو جنہوں نے خط لکھ کر بھیجا تھا، ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب سے میں ایمان لایا ہوں کفر نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول پہ جب سے ایمان لایا کفر نہیں کیا، اور فرمایا کہ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے، یہ اس وجہ سے کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں وہاں پر، تو اگر میں ان کے ساتھ کچھ بھلائی کر دوں تو وہ ان کو نقصان ہونے نہیں دیں گے، یعنی مشرکین کے ساتھ تھوڑی سی بھلائی کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خاندان والے رشتہ دار محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرنا چاہے، اللہ کا عذاب آنا ہے اگر، تو کوئی ان کو بچا تو نہیں سکتا۔ میرے خط سے کیا ہوتا تھا، بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے اوپر جو ان کے احسان ہے اس کو چکا دوں۔ جب وہ یہ بات کر چکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے بارے میں فرمایا ہے، وہ جنگ بدر میں تھے شامل، اسی لیے حضور نے یہ بات یاد دلائی کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ تو ابھی آیت جو آئی ہے دیکھیے، اس میں بہت سارے احکام علماء کرام نے نکالے ہیں، مفسرین نے اس کے تحت بہت ساری باتیں لکھی ہے۔ اہم بات یہ لکھی ہے کہ خونی رشتہ داریاں جو ہیں، چاہے ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اگر کفر پر ہیں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات نبھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس صلہ رحمی کی حد تک۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت زیادہ سختی کرنے لگے، اتنی زیادہ سختی کیے کہ مطلب بہت زیادہ اس پہ شدت کے ساتھ دشمن بن گئے تھے اپنے خاندان والوں کے۔ تو اس کے بعد اور ایک آیت نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ اگر چاہے تو انہیں تمہارا دوست بنا دے گا، اور واقعتاً ایسا ہوا کہ فتح مکہ کے بعد میں بہت سارے مشرکین داخل اسلام ہو گئے، اور اچھی دوستی ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہو گئی۔ اب اس آیت کا مفہوم ایک بار پھر سے سنیے تاکہ مفہوم اور واضح ہو جائے۔ اے ایمان والو، میرے اور تمہارے دشمن کو دوست مت بناؤ اس طرح کہ تم ان کے ساتھ محبت کے ساتھ ملو، اس حال میں کہ انہوں نے کفر کیا ہے اس کا جو تمہارے پاس حق آیا ہے، یعنی کتاب کا، قرآن مجید کا اور اسلام کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رسول کو اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالتے ہیں اس وجہ سے کہ تم اللہ پر جو تمہارا رب ہے ایمان لائے ہو۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو تم ان سے چھپ کر بھلائی کیوں کرتے ہو، محبت کیوں کرتے ہو، اس حال میں کہ میں
اس کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم دکھاتے ہو، اور ایسا جس نے بھی کیا اس قسم کا کام تو وہ صحیح راستے سے ہٹ گیا۔ اب دوسری آیت دیکھیے، یثقفوکم، آیتیں 13 ہیں تقریباً، آیت پڑھے بغیر بھی ہم مفہوم بیان کر سکتے کیونکہ ٹائم شاید زیادہ ہو جائے گا، 10 منٹ تو ہو گئے۔ اگر وہ تم پر قدرت پالیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہوں گے، یکونوا لکم اعداء، تمہیں پالیں یعنی جنگ کے موقع پہ، اور وہ کیا کریں گے، تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو برائی کے ساتھ آگے کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے برے بھلے کلمات بھی بولیں گے، تمہاری برائیاں بھی کریں گے، اور ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں گے، مطلب قتل بھی کریں گے تمہارا، اور تمہیں ماریں گے بھی، یعنی ہر قسم کی برائی تمہارے ساتھ کریں گے جب موقع مل گیا تو۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ چیز تو اب بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہمارے ماحول میں آج کل جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، کہ ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ محفوظ رکھے ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، کفر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو محبت ہے اور میٹھا لہجہ ہے، ان کے جو ظاہری چیزیں ہیں جو عام طور پہ بہت سارے مسلمانوں کی ان کی طرف کھینچ لیتی بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا ہے کہ ان کو دوست مت بناؤ، وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، موقع ملے گا تو، اب تو بڑے بھائی بھائی کی بات کرتے ہیں، جب موقع ملے گا تو تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو، ان کی آخری خواہش ہے یہ۔ پھر فرمایا، اور اسی قسم کی بات یہود اور نصارہ کے بارے میں بھی فرمائی، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ مشرکین کے بارے میں بھی وہی بات فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ تمہیں داخل کفر کر لیتے، اسلام سے نکال دیتے، تمہیں کفر میں شامل کر لیتے ان کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ ابھی وہی موضوع چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ تمہارے رحم یعنی تمہاری خونی رشتہ داریاں تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، اور نہ تمہارے بچے، تمہارے اولاد تمہیں نفع پہنچائیں گے قیامت کے دن۔ یعنی مشرک جو ہیں، رشتہ داریوں میں جو مشرک ہیں اور کافر اور مشرک اولاد ہے اگر، تو قیامت کے دن ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچائے گی۔ اس کے بعد فرمایا، یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان دوریاں کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ خاص مشرکین کے بارے میں ہے، مومنوں کے بارے میں نہیں۔ ان کے بارے میں تو فرمایا کہ ان کے الحقناہم بہم ذریتہم، فرمایا یعنی جو مومن ہے، نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی ذریتوں کو بھی ساتھ میں رکھے گا جنت میں۔ تو مشرکین کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، وہی مضمون پھر چل رہا، یعنی کافروں اور مشرکوں کی قرابت داری کو کس حد تک نبھانا ہے، یہ احکام یہاں پر آ رہے ہیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ تو خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ ان کو بھی اس قسم کے لوگوں کا سامنا تھا، ان کے رشتہ داریوں میں تھے، اور ان کے چچا کا ذکر آیا ہے، اور اگرچہ کہ وہ یا ابتی کا کلمہ آیا ہے، اے میرے والد، اے میرے باپ، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کسی نے بھی کفر نہیں کیا۔ بہت ساری احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور پھر ان کا نسب حضرت آدم تک جاتا ہے، تو انبیاء کے سلسلے میں کسی نے کفر نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جیسا معاملہ حضرت ابراہیم کا تھا وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی ان کو وہ ایمان کی طرف بلاتے رہے، اور آخر میں انہوں نے ان سے یہ کہہ دیا، اذ قالوا، جب انہوں نے ان سے کہا، اذ قالوا لقومہم،
جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے یعنی ایمان والوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بری ہیں، انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں اور ان سے بھی بری ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تمہارے بتوں سے بھی بری ہیں، تمہارے جھوٹے معبودوں سے ہم بری ہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی واضح ہو چکی ہے، والبغضاء، دشمنی بھی واضح ہو چکی ہے اور نفرت بھی ہے، عناد بھی ہے ہمیشہ کے لیے، جب تک کہ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لاؤ جو اکیلا معبود ہے، جو معبود برحق ہے، جب تک تم اللہ پہ ایمان نہ لاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، یعنی بالکل کلیئر کر دیا کہ کسی بھی قسم کی دوستی نہیں ہے، ہمارے تمہارے درمیان دشمنی ہے، دوستی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم ایمان لا لو۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ یہ سب چیزیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی بیان کر دی، ایک قول بیان کیا کہ سوائے اس بات کے، یعنی اب جو بات بیان ہو رہی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع نہیں کرنا ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے ان سے کہا تھا، ان کے والد یا چچا سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا اور میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا، توبہ کر لی تھی، یعنی ایک مسئلہ یہاں پہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ قرابت داروں میں سے ہو یا پھر غیروں میں سے ہو، کوئی بھی اگر مشرک مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا ہے۔ اب تو ایسا مطلب عام ہو گیا، عام طور پہ یہ بات لوگوں کو نہیں معلوم رہتی، RIP لکھتے، ریسٹ ان پیس، تو کوئی کافر مر گیا، مشرک مر گیا، کوئی بھی مر گیا تو RIP لکھ دیتے، اس کا مفہوم بھی اکثر کو معلوم ہی ہوتا ہوگا لیکن لوگوں کی دیکھا دیکھی کر کے لکھ دیتے، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، خاص طور سے فرمایا کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، وہ بات سے رجوع کر لیے۔ وما املک لک من اللہ من شیء، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، یعنی مغفرت کا مالک نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اس کے بعد دعا فرمائی، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا ہے، وإلیک انبنا، اور تیری ہی جانب ہم رجوع کیے ہیں، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اور ایک بھی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اے ہمارے رب تو ہمیں آزمائش کا سبب نہ بنا ان لوگوں کے لیے جو کفر کیے، یعنی تو انہیں ہم پر مسلط نہ فرما، وغفر لنا ربنا، اور ہماری مغفرت فرما دے اے ہمارے رب، بے شک تو غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے ان کے اندر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں اسوہ حسنہ تھا، اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے کہ تم ان کی اتباع کرو، یعنی شرک کے اور کفر کے ماحول میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے، تو اس کے لیے بہترین نمونہ حضرت ابراہیم اور ان کی قوم ہے جو ایمان لائے تھے ان پر۔ کس کے لیے ہے یہ نمونہ؟ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے، لمن کانا یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور آخرت کی امید رکھتا ہے۔ ومن یتولی، اور جو پھر جاتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ان سے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر کوئی پھر جائے، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام خوبیوں کا اور بھلائیوں کا وہی سزاوار ہے۔ اب دیکھیے اتنی جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں جب آئی تو صحابہ بہت زیادہ سختی کرنے لگے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو یہ بعد والی آیت نازل ہوئی۔ وہ آیت میں کیا ہے؟ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، یہ کوئی عجب نہیں ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان
جن کے درمیان دشمنی ہے، مودہ دوستی بنا دے۔ ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ان کو تمہارا دوست بنا دے مومن کر کے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی معاف فرمانے والا ہے اور بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی۔ اب دیکھیے، کفار کا تو ذکر ہو گیا، مشرکین کا، اب اس میں سے بھی دو حصے فرما دیے۔ ایک وہ ہیں جو جنگ کرنے والے ہیں اور تکلیف دینے والے ہیں مسلمانوں کو، اور پھر تھوڑے الگ کر دیے، یعنی بعض قبیلوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف اگر کوئی جنگ کرے گا تو ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گے اور آپ کو تکلیف بھی نہیں پہنچائیں گے۔ تو اس قسم کے کفار اور مشرکین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے یعنی مکہ مکرمہ سے، وطن سے نکالا ہے، کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا اور اچھا برتاؤ کرو، اور فرما دیا کہ ان اللہ یحب المقسطین، اگر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ چیز ہے، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر اس آیت کی تفصیل دوسری آیت میں فرمائی، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک اللہ تعالیٰ تو تمہیں ان لوگوں کے بارے میں منع فرما رہا ہے، یعنی ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے منع کر رہا ہے، جو دین میں تمہارے ساتھ قتل کیے، مقاتلہ کیے، جہاد کیے، یعنی لڑے تم سے۔ جہاد تو ان کے لیے تو استعمال نہیں ہوگا، مومنوں کے لیے خاص اصطلاح ہے یہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں روکتا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکتا ہے جو تمہارے دین کے بارے میں تم سے جنگ کیے، اور بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان تولوہم، کہ تم ان کو دوست بناؤ۔ ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا ہے جن کو اپنے کام سے کام ہے اور تم سے کوئی انہیں لینا دینا نہیں ہے، اور تمہاری تکلیف کے بھی درپے نہیں ہوتے، تمہیں ستاتے بھی نہیں، تو ویسے لوگوں سے اگر ضرورت کے حد تک کسی بھی قسم کا معاملہ ہو گیا تو یہ جائز ہے، ان کے ساتھ بھلائی بھی کر دیے تو جائز ہے۔ ایک واقعہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اس آیت کی تفسیر میں، کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ ان کے صاحبزادے بیان کیے کہ ان کی والدہ ان کے لیے کچھ تحفہ لے کر آئیں، اور یہ آیت نازل ہو چکی تھی، پہلی والی آیت ہے، تو انہوں نے وہ تحفہ قبول نہیں کیا اور وہ روکے رکھی۔ پھر حضور کے پاس آ کے مسئلہ دریافت کی کہ میں یہ لے سکتی ہوں یا نہیں، تو حضور نے فرمایا، یہ آیت پڑھی، اس کے بعد فرمایا کہ ان کے ساتھ، چونکہ وہ جنگ نہیں کیے تھے ان کے ساتھ، یعنی سادے سیدھے لوگ تھے، کافر تھے، ہوں گے مشرک تھے، لیکن اناد والے اور دشمنی والے نہیں تھے، وہ لیول والے، تو وہ تحفہ انہوں نے قبول کر لیا، یعنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حضور نے حکم دیا ہے۔ تو ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے دین کے معاملے میں، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اور تمہیں نکالنے میں مدد بھی کی ہے لوگوں کی۔ دو باتیں ہیں، یا تو نکالا ہے یا پھر تمہیں گھروں سے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی ہے، ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنا ہے۔ اور جو کوئی انہیں دوست بنائے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں پر مومنات کا ذکر آ رہا ہے، مومن عورتوں کا جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں ہجرت کر کے
فامتحنوہن، تو تم ان کا امتحان لو، ان کو آزما کر دیکھو، اچھی طرح سے جانچو انہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کو تو معلوم ہے ان کے ایمان کی کیفیت، اللہ عالم بایمانہم، اللہ کو معلوم ہے ان کا ایمان۔ پھر امتحان لینے کے بعد اگر تم جان لو کہ وہ مومن ہیں تو تم ان کو اب کافروں کے پاس مت بھیجنا، یعنی ان کے شوہر جو کافر ہیں اور ان کے جو رشتہ دار کافر ہیں ان کے پاس مت بھیجنا۔ پھر فرمایا کہ بہت سارے فقہی احکام اس آیت میں آئے ہیں نکاح کے بارے میں۔ لاہن حل لہم، وہ عورتیں جو مومن ہو کر مہاجر ہو کر آئی ہیں تمہارے پاس، وہ ان کفار و مشرکین کے لیے حلال نہیں ہیں، یعنی رشتہ وہیں ختم ہو گیا۔ ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ مشرک اور کافر ان عورتوں کے لیے یعنی مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وآتوہم ما انفقوا، اور انہیں دے دو، یعنی ان کے جو شوہر تھے پہلے والے، انہوں نے ان عورتوں پہ جو خرچ کیا تھا، مہر دیا تھا، اس کو واپس کر دو۔ مفسرین نے لکھا ہے، فقہا نے، چونکہ اس میں سے بعض احکام بعد میں منسوخ ہو گئے تو ساتھ کا ساتھ میں کلیئر کر دینا چاہ رہی ہوں کہ اگر وہ اس کا مطالبہ کریں تو اس وقت انہیں واپس کرنا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ۔ ولا جناح علیکم، یعنی ان کے جو پہلے والے شوہر تھے اگر وہ اس چیز کا مطالبہ کریں کہ میں نے اس کے اوپر اتنا مہر دیا تھا نکاح کرتے وقت، تو اگر وہ مطالبہ کریں تو ان کو واپس کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ان سے نکاح کرو جب تم ان کو ان کے مہر دے دو یعنی مہر کا معاہدہ کر لو، مہر کے ساتھ نکاح کرو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ تم کافر عورتوں کو روکے مت رکھو، یعنی جو عورتیں کافر ہو گئی ہیں، مسلمانوں کی بیویاں اگر کافر ہو گئی ہیں تو وہ ان کے لیے حرام تو نہیں ہو گئی، انہیں طلاق دینا پڑے گا۔ البتہ جو عورتیں کافر تھیں اور وہ مسلمان ہو گئی تو وہ پہلے والے ان کے شوہروں پر حرام ہو گئی، وہ شوہر ان کے لیے حرام ہو گئے، مگر یہ مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے۔ یہاں پہ کیا فرمایا کہ اگر نعوذ باللہ کوئی مسلمان کی عورت مرتد ہو جاتی ہے تو اسے طلاق دینا پڑے گا، طلاق دینے کے بعد میں وہ نکاح سے جدا ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، جب تک وہ نکاح میں رہے گی۔ تو فرمایا کہ انہیں روک کر مت رکھو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم لے لو جو تم نے خرچ کیا ہے، یعنی اگر لینا چاہ رہے ہو تو جو تم نے ان کو مہر دیا تھا وہ لے لو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور ان لوگوں نے جو دیا تھا، جو مہر دیا تھا ان کی بیویوں کو اور وہ مومن ہو گئی، وہ واپس لے سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یا پھر جو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور مہر کے بارے میں اور ایک بات دوسری آیت میں آ رہی ہے، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تم سے چھوٹ کر کافروں کے پاس چلی جائے، پھر جب تم جنگ میں غالب آ جاؤ اور مال غنیمت پاؤ تو اس میں سے ان لوگوں کو جن کی عورتیں چلی گئی تھی اس قدر مال ادا کر دو جتنا وہ ان کے مہر میں خرچ کر چکے تھے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی مال غنیمت میں سے ان کو واپس کر دینے کا حکم کیا۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے بیعت کی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت کرنے کے لیے اس بات پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی یا کسی شے کو بھی شریک نہیں کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹا بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، یعنی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی غیر کے بچے کو اپنا بچہ نہیں بتائیں گی، اور کسی بھی شریعت کے معاملے میں اور شریعت کے کسی بھی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔
تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اب آخری آیت ہے، اے ایمان والو تم دوست مت بناؤ ایسی قوم کو۔ پہلے تو مشرکین کا ذکر آیا تھا شروع میں آیت کے سورے کے شروع میں مشرکین کا ذکر آیا تھا کہ انہیں دوست مت بناؤ۔ اب یہود کا ذکر آ رہا ہے آخری آیت میں، اے ایمان والو تم دوست مت بناؤ ایسی قوم کو جن پر اللہ کا غضب ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں سنے تھے، پہلے درس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھے تھے، اس میں غیر المغضوب علیہم کے بارے میں مفسرین نے کیا فرمایا، ایسے لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اس سے مراد یہود ہیں۔ اب ان کے بارے میں فرمایا، یہودیوں کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہود جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، انہیں پورا معلوم تھا، ذرے ذرے کی خبر تھی، حضور کے چہرے مبارک کی اور حلیے کی، صفات کی، ہر چیز کی خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا سورہ بقرہ میں کہ وہ حضور کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ کوئی اپنے بچے کو نہیں جانتا ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ جانتے تھے۔ اس کے باوجود بھی دشمنی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، تو اب ایمان نہیں لائے تھے، وہ پریشان تھے، تو آخرت سے مایوس ہو گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اب آخرت کے ثواب کی امید نہیں تھی، اگرچہ کہ زبانی طور پہ بول لیتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، لیکن ان کو معلوم تھا کہ وہ غلطی پر ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی قوم کو تم دوست مت بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کیسے مایوس ہو گئے؟ جیسے کہ کفار قبر والوں سے مایوس ہو گئے، یعنی وہ سمجھتے کہ اب ان کا مطلب سب ختم ہو گیا، اب پھر قیامت آنے والی ہے نا، آخری دن آنے والا ہے۔ تو اسی طرح یعنی کفار کے جیسی مثال ہے یہود کی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس آیت، اس سورے کا ہم خلاصہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کفار اور مشرکین اور یہود کی دوستی سے مسلمانوں کو روکا ہے، اور اتنی گنجائش دی ہے کہ ایسے مشرکین جو جنگ میں ہمارے خلاف نہیں آتے اور دشمنی اور اناد بھی اتنی زیادہ نہیں رکھتے، تو ان کے ساتھ ہلکے پھلکے یا ضرورت کی حد تک معاملات ہم کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی مومن کی بیوی مرتد ہو گئی یا پھر کسی کافر کی بیوی مسلمان ہو کے آ گئی تو ان کے کیا احکام ہیں وہ بھی ہم نے یہاں پر تفصیل سے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن عورتوں کا امتحان لینے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان سے بیعت لینے کا بھی حکم دیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایک سورہ مکمل ہوا، سورہ ممتحنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کو قبول فرمائے اور اس کا نفع عام فرمائے۔ آپ سب کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔